बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा। क्लास फर्स्ट ईयर आज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से हम क्लास फर्स्ट ईयर का चौथा लेक्चर जो है ये बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो हर चौथे पाँचवें साल जो है वो पेपर में किसी न किसी शक्ल में आता है और वो है अकीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर असरात लिखे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके मेरे पॉइंट्स जो हैं वो बुक से जो लिखे हैं उनको मैं एलोबरेट करना चाहता हूँ। तो अकीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पे असरात कि जो लोग अल्लाह को एक मानते हैं और उसी के सामने झुकते हैं और उसी की इबादत करते हैं, उसी की परस्तश करते हैं और उसी के सामने अपनी जबीन न्याज झुकाते हैं, उसी अल्लाह को सजदा करते हैं, तो आया फिर उनकी ज़िंदगी में क्या चेंज आती है। और एक बंदा जो अल्लाह को नहीं मानता, वो देरिया है या एक से ज़्यादा खुदा मानते हैं, तो उनके मुकाबले में एक अल्लाह को मानने वाला जिसे हम मुवाहिद कहते हैं, मुसलमान कहते हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से, उसकी ज़िंदगी में क्या चेंज आती है और क्या असर नज़र आता है जिसको दूसरे महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले है खुददारी। जो लोग अल्लाह ताला को एक मानते हैं वो खुददार बन जाते हैं, वो बेनियाज हो जाते हैं, वो दुनिया से बेपरवाह हो जाते हैं, वो लापरवाह नहीं होते, वो केयरलेस नहीं होते बल्कि केयर फ्री हो जाते हैं, वो बेपरवाह हो जाते हैं। उन्हें किसी बंदे की परवाह नहीं रहती, किसी का डर खौफ नहीं रहता और उनमें गैरत आती है और सेल्फ मोटिवेशन उनके अंदर आती है और वो सेल्फ मेड बनते हैं और खुददार बनते हैं, गैरतमंद बनते हैं और वो लोग ये समझते हैं कि मेरा सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। फिर वो किसी के सामने नहीं झुकते, वो किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाते और किसी के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाते, बल्कि वो खुददार, गैरतमंद, जुर्रतमंद और हिम्मत वाले इंसान बन जाते हैं। फिर दूसरी खूबी उनके अंदर क्या है? इनकिसार। इनकिसार कहते हैं आजिज़ी, इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमैनिटी। उनके अंदर आजिज़ी आ जाती है। अल्लाह को एक मानने वाले जो लोग हैं उनके अंदर आजिज़ी आ जाती है। और आजिज़ी क्या है? वो लोग, उनके अंदर से गुरूर ख़त्म हो जाता है, तकब्बुर ख़त्म हो जाता है, अकड़ ख़त्म हो जाती है, मैं ख़त्म हो जाती है, अना ख़त्म हो जाती है, उनकी रौनक, उनका घुमंड और अपने आप को बड़ा समझना और 30 मार खान समझना, ये सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी से माइनस हो जाती हैं और वो आजिज़ी का पैकर बन जाते हैं। उन्हें पता है कि अल्लाह ताला से ज़्यादा ताकत किसी की नहीं है। उन्हें पता है मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो है, मेरी जेब में जो है, मेरे जिस्म में जान जो भी है, मेरे सीने में जो दिल धड़कता है, मेरे चेहरे में जो पलकें झपकती हैं और मेरी आंखें जो देखती हैं, मेरी ज़बान जो बोलती है, कान जो सुनते हैं और मेरे कदम जो चलते हैं और मेरे हाथ जो गिरफ्त करते हैं, ये सब मेरे अल्लाह की तरफ से है। मैं आई एम नथिंग। उसके अंदर आजिज़ी आ जाती है, इनकिसारी आ जाती है और उस बंदे के अंदर झुकना आ जाता है और उसका गुरूर और उसकी अकड़ ख़त्म हो जाती है। फिर अकीदा तौहीद को मानने वाले ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में तीसरी चेंज ये आती है, वुसअत नज़र आती है। वुसअत नज़र का मतलब है ब्रॉडनेस। उनके अंदर उनकी नज़र वसी हो जाती है, उनका दिल समंदर बन जाता है। कैसे बन जाता है? वो आप खुद सोचें, जो शख्स इतने बड़े खुदा को मानता हो कि जो सातों ज़मीनों में नहीं आता, सातों आसमानों पे नहीं आता और जो सारी कायनात जिसके इरादे से बनी है और सारी कायनात से बड़ा है वो और बनाने वाला है और सारी कायनात से पहले है और सारी कायनात के बाद रहेगा, तो जो लोग इतनी बड़ी हस्ती को मानते हैं अपना सब कुछ, जो सातों आसमानों से बड़ा बनाने वाला है, इतनी बड़ी हस्ती को जब लोग मानते हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर वुसअत नज़री आ जाती है, उनके अंदर ब्रॉडनेस आ जाती है, उनकी तंग नज़री, उनकी घुटन, वो सारी की सारी वुसअत में बदल जाती है और वो नैरो माइंडेड नहीं रहते
وہ لوگ جو ہے کیا ہوتا ہے ان کے دل میں وسعت آ جاتی ہے، وہ دوسروں کو قبول کرتے ہیں اور وہ ایسے بن جاتے ہیں، لوگوں کے لیے زمین بن جاتے ہیں۔ اب زمین پہ ہر کوئی چلتا ہے، اچھا بھی چلتا ہے، برا بھی چلتا ہے، نیک بھی چلتا ہے، بد بھی چلتا ہے، ہر قسم کے جانور بھی چلتے ہیں، انسان بھی چلتے ہیں، زمین کسی کو منع نہیں کرتی۔ ان کی زندگی بھی زمین کی طرح بن جاتی ہے، وسیع ہو جاتے ہیں، وہ کسی بندے کو جو ہے وہ غلط نظر سے نہیں دیکھتے۔ پھر ان کا دل سمندر کی طرح بڑا ہوتا ہے، سمندر میں مچھلیاں ہیں، مینڈکے ہیں، مگرمچھ ہیں، کچھوے ہیں، سانپ ہیں، سمندر میں سیپیاں ہیں، سمندر میں پہاڑ ہیں، نیچے ٹنل سرنگیں ہیں، سمندر میں کیا کچھ نہیں ہوتا، اور سمندر ساروں کو پانی پلاتا ہے، مسلمان کو بھی پلاتا ہے، کافر کو بھی پلاتا ہے، سمندر ہر کسی کو دیتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں ان کا دل سمندر کی طرح بڑا ہو جاتا ہے، اور ان کا دل سورج کی طرح بن جاتا ہے۔ سورج جیسے ہر کسی کے گھر میں دھوپ دیتا ہے، ہر کسی کو روشنی دیتا ہے، کوئی سورج کو مانے یا نہ مانے وہ ہر کسی کے اوپر جو ہے وہ حرارت اسے مہیا کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کو ایک ماننے والے کبھی زمین بن جاتے ہیں، دوسرے کے نیچے بچھ کر ان کی مدد کرتے ہیں، کبھی ان کا دل سمندر بن جاتا ہے جو ہر کسی کو پلاتے ہیں، ہر کسی کو کھلاتے ہیں، اور کبھی ان کی زندگی جو ہے وہ سورج بن جاتی ہے جو ہر کسی کو حرارت، نفع، فائدہ اور بخشش سے نوازتے ہیں۔ پھر چوتھی شے ان کے اندر استقامت اور بہادری آ جاتی ہے۔ جو شخص ایک اللہ کو مانتا ہے اس کے اندر جرأت آتی ہے، اس کے اندر بہادری آتی ہے، اس کے اندر ہمت آتی ہے، اس کے اندر پوٹینشل آتا ہے، وہ شیر دل بن جاتا ہے۔ ایک اللہ کو ماننے والا کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومن کو دلیر پیدا فرمایا ہے، اس کے اندر ایک دلیری، جواں مردی، جرأت، جسارت، ہمت، طاقت اور قوت آ جاتی ہے۔ کس کے اندر؟ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور وہ ڈٹ گئے، ان پر اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور وہ دلیر ہو جاتے ہیں، وہ جری ہو جاتے ہیں، ان کے اندر سے ڈر، خوف، بزدلی، یہ ساری چیزیں بہہ کے ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوں ختم ہو جاتی ہیں؟ انہیں پتہ ہے ایک اللہ ہے جس کی مٹھی میں ہماری جان ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اس لیے وہ ایک اللہ کو ماننے والے شخص ہے وہ دلیر ہو جاتے ہیں۔ اور جو اللہ کو نہیں مانتے وہ اللہ کی بھی نہیں مانتے، اللہ کو بھی نہیں مانتے، وہ ساری زندگی ڈر کے، کھپ کے، مر کے اور کمزوری کے ساتھ اور بزدلی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ پھر پانچویں شے ہے ایک اللہ کو ماننے والے شخص، ان کی زندگی میں رجائیت آ جاتی ہے۔ رجائیت کہتے ہیں بیٹے امید کو، ان کی زندگی میں امید آ جاتی ہے، ہوپ آ جاتی ہے، ان کی زندگی سے ڈس اپوائنٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے، مایوسی ختم ہو جاتی ہے، وہ ڈس ہارٹ نہیں ہوتے، انہیں پتہ ہے کہ ہمارا یہ خدا ہے، وہ ایک اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس دنیا میں انصاف نہ بھی ملا تو اللہ قیامت کے دن اپنی عدالت سجائے گا، وہاں پہ انصاف ہوگا، وہاں پہ ہماری مدد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو ہم تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، آندھیوں، طوفانوں، جھکڑوں سے ہم زندگی میں مشکلات کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار اس دنیا کے اندر نہیں تو قیامت میں ایک عدالت ایسی ہوگی جس میں ہماری مشکلوں کا صلہ ہمیں ملے گا اور ہمارے ہاتھ بھی ظالموں کے گریبان تک پہنچیں گے، اور یہاں اگر عدالت میں انصاف نہیں تو قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ دے گا اور قیامت کے دن اللہ ہمیں انصاف دے گا۔ تو اللہ کو ایک ماننے والے آخرت کی امید رکھ کے، جنت کی امید رکھ کر ان کے اندر رجائیت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر ہوپ پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر جو ہے وہ آنے والی زندگی کے بارے میں ایک مایوسی ختم ہو کے خوشحالی آ جاتی ہے ان کے اندر، اور ان کا پھر دل ان سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ماں ہمارے ساتھ ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کہتا ہے اے اطمینان والی جان لوٹ آ میرے پاس اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی ہو اور میں تجھ سے راضی ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا
اور میری جنتوں میں داخل ہو جا. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر امید دے دیتے ہیں. اور پھر ہے پرہیزگاری، تقویٰ. ایک اللہ کو ماننے والے لوگ، ان کی زندگی میں تقویٰ آتا ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اللہ کا وہ خوف ہے جب انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہر قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، ہر قدم اٹھا اٹھا کے سنبھال کے رکھتا ہے. پھر اس کی نظریں نیچے ہو جاتی ہیں اور اس کی گردن اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جاتی ہے. وہ پرہیز کرتا ہے گناہوں سے، خطاؤں سے، لغزشوں سے اور معاصی سے اور غلط کاموں سے. اس کی زندگی بچتی چلی جاتی ہے اور ایک اللہ کو ماننے والا شخص تقویٰ کا پیکر بن جاتا ہے. اسے اللہ تقویٰ کا نور عطا فرماتے ہیں، تقویٰ کی روشنی عطا فرماتے ہیں، اسے تقویٰ کا سرور عطا فرماتے ہیں، اور اس کی زندگی گناہوں سے، غلط کاموں سے، شیطانیوں سے اور شرارتوں سے محفوظ ہو جاتی ہے. کس کی زندگی؟ جو ایک اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اس کی زندگی پہ یہ اثر پڑتا ہے. وہ پرہیز کرتا ہے، اسے پتہ ہے اللہ مجھ سے پوچھے گا، اسے پتہ ہے یہاں سے میں بچ بھی گیا تو کوئی عدالت ایسی ضرور ہوگی جس میں مجھ سے پوچھا جائے گا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، اے بندے تو گناہ چھوڑ دے، اگر گناہ کرنا ضروری ہی ہے تو پھر 4 کام اگر کر سکتا ہے تو گناہ کر. پہلا کام کیا؟ وہاں جا کے گناہ کر جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو، اور ایسی ڈیفینیٹلی کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے، تو یہ بھی تو مائنس ہو گیا، کراس ہو گیا. پھر کہا وہاں پہ گناہ کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کھانا کھانا چھوڑ دے. میں آپ کی بات نہیں مانتا تو میں آپ کے گھر سے کھانا نہیں کھا سکتا. اللہ تعالیٰ، اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اس کی مرضی پہ نہیں چلیں گے اور اللہ کی منشا پہ نہیں چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مرضی پہ اگر ہم نہیں چلیں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کا کھانا کھانا، اس کا رزق کھانے کا ہم اختیار نہیں رکھتے. تو کہا اگر کرنا ہی کرنا ہے تو پھر اللہ کا کھانا کھانا چھوڑ دو، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو. دوسری نشانی، پہلا کیا ہے؟ وہاں گناہ کرو جہاں پہ خدا نہ دیکھ رہا ہو. دوسری نشانی پھر گناہ کرنا ہی ہے تو اللہ کا کھانا کھانا چھوڑ دو. ٹھیک ہے میرے اللہ، میں غلط کام نہیں چھوڑ سکتا، ٹھیک ہے میں تیرا کھانا بھی نہیں کھاتا. اور تیسری بات بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر گناہ کرنا ہی ہے تو پھر تیسرا کام یہ کر، اللہ کی دنیا سے نکل جا. یہ دنیا اللہ کا گھر ہے اور گھر میں مالک کی مرضی چلتی ہے. اس دنیا میں یہ جو اللہ کا گھر ہے، اس گھر میں رہ کر اللہ کی مرضی کے خلاف ہم نہیں چل سکتے. گناہ کرنا ہے تو اللہ کی دنیا سے باہر نکل جا. اور چوتھی شے فرمائی، اگر یہ لرزا دینے والی شے ہے، پرہیزگاری کے حوالے سے اس کا تعلق ہے، کہا ہے بندے اگر گناہ کرنا ہی کرنا ہے، تو ضد کرتا ہے میں گناہ کروں گا، غلط کام کروں گا، تو پھر وہاں کر پہلی بات جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو. دوسری بات اللہ کا کھانا کھانا چھوڑ دے، رزق کھانا چھوڑ دے. تیسری بات اللہ کی دنیا سے نکل کر کہیں گناہ کر. اور چوتھی بات ہلا دینے والی ہے، فرمایا قیامت کے دن تیرے گناہوں کی وجہ سے، تیری خطاؤں کی وجہ سے اور تیری نافرمانیوں کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ میں بھیجے گا اور اللہ کہے گا دوزخ میں جائے میرے بندے، نکل جا دوزخ میں جا، تو وہاں دوزخ میں جانے سے انکار کر دینا. اگر اللہ کے سامنے دوزخ میں جانے سے انکار کرنے کی ہمت ہے، جرت ہے، تو پھر دنیا میں جتنے مرضی غلط کام کرتا رہے. اگر اللہ کے سامنے اتنی ہمت نہیں کہ نو اللہ کو کہہ سکے قیامت کے دن، تو پھر بندے اللہ کا بندہ بن اور پرہیزگاری اختیار کر. اور آخری بات ہے توکل علی اللہ. جو اللہ کو ایک مانتے ہیں ان کی زندگی میں توکل پیدا ہوتا ہے. توکل ایک ایسا کنوکشن ہے، ایک ایسا یقین ہے، اللہ پہ بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے. انسان کہتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی شخص قدم نہیں اٹھا سکتا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک نوالا منہ میں ڈالتا ہوں، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ اس کو چبا ڈالوں گا. میں کوئی قدم نہیں اٹھاتا جس کے نیچے رکھنے کا خیال ہو، اور کوئی سانس نہیں لیتا جس کے باہر نکالنے کا یقین ہو.
تو یہ اللہ پہ توکل ہے کہ اللہ ہی کی مرضی سے سب کچھ چل رہا ہے. اور اس پر جو توکل ہے وہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی زندگی سے ایک دو مثالیں پیش کر کے ختم کروں گا کہ جن کی زندگیوں میں تقویٰ کا نور آ جاتا ہے اور وہ توکل اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو پھر ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے, شان کیا ہو جاتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام غار ثور میں بیٹھے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں, کافر اس غار کا انہیں کہیں سے نشان مل گیا, وہ چڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, غار کے قریب پہنچے, ان کے قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی ہے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے گھبرا گئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر ایسے چڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ ہمارے قریب آ چکے ہیں, حضور اب کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر ڈرو نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, یہ توکل ہے. ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اللہ تو ہمارے ساتھ ہے, ڈیفینیٹلی ہے, مگر کافر اتنے قریب ہیں کہ اگر ان کے پاؤں کی چاپ بھی سنائی دے رہی ہے اور انہوں نے ایسے بھی کر لیا, اوپر ہو کے دیکھ لیا تو ہمیں پہچان جائیں گے, پکڑ لیں گے, یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام پھر مسکرائے فرمایا ڈرو نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب دیکھا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے ہیں, آقا کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو ایسے پکڑا, غار تھی, فرمایا ابو بکر ادھر دیکھو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے مڑ کے دیکھا, اللہ کی عزت کی قسم غار تھی, وہ ٹنل بن گیا تھا, وہ سرنگ بن گئی تھی, اور ادھر سے سوراخ ہو گیا تھا پورے پہاڑ کے اندر سے, اور ادھر سمندر نظر آ رہا تھا, اور اس سمندر میں کشتی نظر آ رہی تھی, اور اس کشتی پہ آقا علیہ السلام کے کزن حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کر کے بلا رہے تھے. آقا علیہ السلام نے کہا اے ابو بکر گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے, کافر اگر ادھر سے آئیں گے تو ہم ادھر سے نکل کے چلے جائیں گے. اس کو توکل کہتے ہیں, اس کو بھروسہ کہتے ہیں کہ لاکھ آندیاں چلے, لاکھ جھکڑ چلے, لاکھ طوفان چلے, مگر جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنے والے ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عقیدہ آخرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.